27ਵੀं शब है रमज़ानुल मुबारक की। अल्लाह ने ज़िंदगी में एक बार फिर अता की। अल्लाह इन घड़ियों के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती हैं कि इस उम्मत के सारे गुनाहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। ये एक रात 1000 महीने की इबादतों से अफजल, बेहतर और भारी है। तो इस उम्मत को जब इतना नवाजा गया है कि एक एक रात इतनी बरकतों की हामिल अता हुई है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करके बरकतें समेट लेनी चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर रब की नाफरमानियां की हैं तो लैलतुल क़द्र के दामन में उससे माफी मांग लो। इस कदर रो के माफी मांगो, तरले मिन्नत पे उतर आओ, हाथ जोड़ो, आंसू बहाओ, चीखो, चिल्लाओ, रो, उसकी दहलीज से लिपट जाओ, उससे अपने गुनाहों की माजरत करो। जब मालिक ने माफ कर दी, अंदर की सारी बेचैनियां मिट जाएंगी, दिल को करार मिल जाएगा, दिल को तस्कीन नसीब होगी। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जब शाबान के निस्फ़ की रात आए, फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, तो रातों को क़याम करो और उसके दिन को रोज़ा रखो। फ़इन्नल्लाह ताला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स इला समाइ दुनिया, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु नुज़ूल इजलाल फरमाता है गुरूब शम्स के साथ ही पहले आसमान पर, फ़यक़ूलु, और इरशाद फरमाता है, कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूं। है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं उसको रिज़्क़ दूं। है कोई मुसीबत में फंसा हुआ, मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं। तो ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है, और तुलूए फजर तक इस रात को अल्लाह की रहमतें आवाज़ देती हैं। लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती हैं कि इस उम्मत के सारे गुनाहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। इस रात में रूहुल अमी उतरते हैं फरिश्तों के जलो में, झुरमट में, और अहले ईमान जो क़याम में होते हैं, क़ुऊद में होते हैं, ज़िक्र इलाही में होते हैं, उनसे मुसाफ़हा करते हैं। ये रात कौन सी है? तुर्की ख़ैमे में चटाई एक समत करके सर अनवर हुजूर ने बाहर निकाला और फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो। और एक रिवायत के लफ्ज़ ये हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रात कौन सी है, उसको मख्फी रखा गया। हज़रत उबई बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि वो रात 27वीं शब है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुझे ज़िंदगी में ये रात 2 बार मिली है और दोनों बार 27वीं शब ही थी। तो हम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद का दामन फैलाए हैं कि यही शब हो और इसके दामन से फूटती ज़ियाएं हमारे अंदर के अंधेरों को ख़त्म करने का ज़रिया बने। मुझे आपको अपने माद की, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ये रातें आती हैं और चली जाती हैं, और एक वक्त आएगा कि ये रातें आएंगी और हम नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल थे लेकिन आज नहीं हैं, उनसे गुज़श्ता सालों में थे, आज नहीं हैं। तो अल्लाह हमें हर साल ये रात मुबारक करता है, नसीब होती है। अल्लाह आपकी किस्मत में ऐसी बहुत सारी रातें नसीब करे, लेकिन बहरहाल एक वक्त
ایسا آنے والا ہے کہ یہ راتیں تو آئیں گے لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے. تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے. باطن کی روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے. حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے. زندگی میں یہ ساعتیں جو ہمیں مقسوم ہوئی ہیں یہ سعادت بری ساعتیں ہیں. پچھلی امتوں کے حصے میں اس طرح کے لمحات کب آئے ہیں؟ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے. ایک بندہ ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے، اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے. اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت دونوں سے کم ہے لیکن اس کو مزدوری 2 کی رات دی جاتی ہے. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے کام پر بھی اجر زیادہ رکھا گیا ہے. تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے. ان گھڑیوں کے دامن سے نکلتے اجالے اپنے اندر سمو لینے چاہیے. یہ سعادتیں اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے. چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں، تو یہاں سے کتنی روشنیاں لے کے جاتے ہیں یہ ہماری ہمت ہے، یہ ہماری کوشش ہے. اللہ نے تو لوٹ سے لگائی ہے، اس کی رحمتیں مسلسل ہمارے اوپر برس رہی ہیں اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو ہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم لیلۃ القدر پالو تو یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما. تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے. سورہ القیامہ میرا آج کا مضمون ہے جو 40 آیات پر مشتمل ہے. سورۃ القیامہ قیامت کے اثبات
اور اس کے ہولناک منظر کی عکاسی پر مشتمل ہے۔ معاد کا یقین ہماری زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کو احتساب کا یقین نہ ہو تو اس کی زندگی بے ربط ہو جاتی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کر لیتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن جس قوم میں احتسابی عمل مضبوط ہو وہاں لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اوپر نظم قائم رکھنے کے لیے احتسابی عمل بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر کے دانشور یہ بات کہتے آئے ہیں۔ اگر جرائم ختم کرنے ہیں تو انصاف فراہم کرنا پڑے گا۔ اگر عدالتیں قابل فروخت مال بن جائے، تھانے بکنے لگ جائیں، تو پھر معاشرے جرائم سے پاک نہیں رہ سکتے۔ تو عدالتی نظام اگر بے لاگ ہوگا اور انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچے گا تو معاشرے ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے اور ایک خوبصورت معاشرتی نظم قائم ہوگا۔ تو احتسابی عمل اور عدالتی نظم اچھا رکھنے کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا آخرت کا احتساب ہونا ضروری نہیں، جہاں افراد کا اور قوموں کا فرد عمل پیش ہو اور پھر جزا و سزا ان کو دی جائے؟ تو اسلام نے جو معاد اور آخرت کا تصور دیا ہے، یہ فرد اور قوم کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر دور میں جو مجرم ہوتے ہیں، جن کا کام ہی لوٹ مار ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ احتسابی عمل مضبوط ہو۔ وہ چاہیں گے کہ عدالتیں قابل فروخت جنس بن جائیں، تھانوں کی گولیاں دی جا سکیں اور انصاف کبھی بھی قائم نہ ہو۔ تو بے لاگ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑنے دیں گے۔ جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھ لے جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، وہ قومیں ہیں جو برائی میں لت پت تھی اور گناہوں بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے، کیونکہ وہ اس زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے۔ قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں، دجل و فریب، تلبیسات، لوٹ مار، ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ روا رکھے ہوئے تھے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اثبات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی۔
वला उक़सिमु बिन्नफ्सि लव्वामा, और कसम है मलामत करने वाले नफ्स की, उस जान की कसम जो अपने ऊपर मलामत करे। इंसान के अंदर जो नफ्स है वो उसको बुराई का हुक्म देता है। हुक्म देने वाले को आमिर कहते हैं, और उसी से मुबालिगा का सीगा अम्मारा है, बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला। तो जो नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है उसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाला। लेकिन अल्लाह ताला जल्ला शानुहु दीन की बरकत से जब नफ्स की इस्लाह करता है तो नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा बन जाता है, जो मलामत करता है, बुराई पर बंदे को रोकता है। अंदर एक जंग चलती है, बंदा गुनाह करता है लेकिन अंदर उसका नफ्स उसको मलामत करता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो अंदर जो जंग चल रही होती है, नफ्स मुलामत कर रहा होता है, गुनाह भी चल रहा होता है, तमाम उम्र तूफान से खेलते गुजरी, नैया के डूबने का डर भी रहा। तो ये अंदर जो खींचातानी है, मलामत और गुनाह, फिर तौबा भी होती है, फिर गुनाह भी सरजद हो जाते हैं। तो ये नफ्स लव्वामा जो गुनाह से बंदे को रोकता है, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने इस नफ्स लव्वामा की कसम की है कि मुझे कसम है इंसान के नफ्स लव्वामा की, जो उसको बुराई से रोकता रहता है और खैर की तरफ उसको बुलाता रहता है। तो क़यामत की कसम की और नफ्स लव्वामा की कसम की। और जब नफ्स मज़ीद तरक्की करता है और फिर अंदर नेकी की कुव्वतें पनपती हैं, तो एक वक्त आता है कि फिर इंसान नेकी ही के माहौल में जीना शुरू कर देता है। तो फिर नफ्स को इत्मीनान मिलता है, उस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। और जब नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जल्ला शानुहु आवाज़ देगा कि मेरे लिए गुनाहों को छोड़ने वाले आजा, तेरा रब तेरा मुंतज़िर है। सूरा अल फज्र में इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, आजा, तेरा रब तेरे पे राजी और तू रब पे राजी, मेरे बंदों में दाखिल होके मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो अल्लाह ताला हमारे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाए। तो नफ्स लव्वामा भी गनीमत है, जो गुनाह पे मलामत करता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने क़यामत के दिन की कसम की, तो साथ नफ्स लव्वामा की भी कसम की। कसम तो कोई भी करे तो सुनने वाला मुतवज्जे होता है कि ये जो कसम की जा रही है तो ये किसी उन्वान की अहमियत को बयान करना मकसूद है। तो फिर कसम अगर रब करे तो फिर समझने के लिए काफ़ी है कि वो कितना अहम मजमून होगा जिस पे मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। तो क़यामत पर अल्लाह ताला कसम फरमा रहा है ताकि उसका कसम फरमाना अहले अकल के लिए काफ़ी हो कि उसके इस बात के लिए इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि मेरा रब उस पे कसम कर रहा है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियां जमा नहीं फरमाएंगे। ये एक काफिर था, अदी बिन रबिया, ये मुराद है यहाँ इंसान से। एक रिवायत के मुताबिक अबू जहल बिन हशाम मुराद है। तो ये अबू जहल या अदी बिन रबिया ये कहते थे कि क्या हड्डियों को दोबारा जोड़ा जाएगा, दोबारा इनको जमा किया जाएगा, ये नहीं हो सकता, क़यामत नहीं आ सकती।
وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہٰذا جو عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، 2 لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک گئے، پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی۔ لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے، پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بنیں۔ تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی، اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور 7 ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ ارشاد فرماتا یحسب الانسان ان نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں، اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا، لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا؟ کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ عجیب تم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا
اور ان سے سوال پوچھے گا. یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے. ایک آدمی نے ظلم کیا, جبر کیا, زیادتیاں کی, لوگوں کا حق لوٹا, لوگوں کا مال غصب کیا, عزتیں پامال کی, اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا, کچہریاں وہ خرید لیتا تھا, پولیس وہ خرید لیتا تھا, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا, اس کی بات چلتی تھی, اس کا فون چلتا تھا, اس کا رکا چلتا تھا, عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا. ہزاروں کے حق غصب کر کے, ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے, لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا. بس قصہ ختم. اب نہ وہ اٹھے گا, نہ اس سے حساب لیا جائے گا. تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں, آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا, جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا. اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی, اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی. عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے, ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے, ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے. اور وہ دن قیامت کا دن ہے. اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دے نہ ہو, لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا, اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے, اس کے حضور پیش ہوگے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے. استغفر اللہ. یہ ایک ظالم کافر تھا, وہ حضور کی خدمت میں آیا, کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی. حضور نے اس کو دلائل دیے, تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا. اللہ اکبر. تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے. اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اس کی سرکشی دیکھیے, اس کا تمرد دیکھیے. وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ, یہ جرم, یہ بدی, یہ بدکاریاں, یہ ظلم جو میں کرتا ہوں, یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا. کیسی ڈٹائی ہے, مذاق اڑاتا ہے, تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا. کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے, جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں, جو دادے عیش دیتا ہوں, جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں, جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں, جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں, جو برائیاں کرتا ہوں, اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا. پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے. اللہ اکبر. یسأل ایان یوم القیامہ. پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی. یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے, لاؤ نہ قیامت, کب آئے گی قیامت, میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اب جواب سنیے. اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں. وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی, میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, کوئی قیامت نہیں ہے. مذاق اڑاتا ہے. قیامت کب آئے گی. آواز آئی فائزہ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے, چاند بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت, اس دن بھاگتا پھرے گا. کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ, کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا, کوئی پناہ گاہ ہے. کلا لا وزر. آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے. انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا. ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی. یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
اللہ فرماتا ہے سارے راز کھل جائیں گے. جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے, اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی زور نہیں ہوگا, کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا, جو جرم کرتا رہا, جو نیکیاں کی, جو برائیاں کی, سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی, سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوگے, زمین بولے گی, ہاتھ پاؤں بولیں گے, فرشتے بولیں گے, کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا, کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ, لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے, اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے, فرشتے نہ بتاتے, پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ, اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے, جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا, کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا, کوئی مکر کر لیا, کوئی رشوت چل گئی, کوئی سفارش کام آ گئی, کوئی بہانہ تراش لیا, بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا, نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے, نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا, اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر, اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا, کسی سے زیادتی کی, کسی کا حق غصب کیا, تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض اوقات لاجواب کر دیتا ہے, بعض اوقات مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے, جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے, اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے, اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے, مکر و فریب سے, باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین, اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے, سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے, اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو, اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے, یہ رب کی نافرمانی ہے. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے, اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے, اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے, گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے, تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے. انسان چلتا پھرتا ہے لیکن
اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفہ ہوگا، مزکہ ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاء کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو
جلد ملنے والی ہے. دنیا کا سودا نقد ہے, دنیا کے نفع نقد ہیں, دنیا کی لذات نقد ہیں. شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا, اب زنا کرو اب لذت ملے گی, اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ گے. تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں. تو ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ, تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں, جو بالکل نقد سودے ہیں, تم ان کے پیچھے پڑتے ہو. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑتے ہو. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی, لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے, ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے, دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے. 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات, سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی, پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات, مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے, لوگوں کے پاس دولت کے انبار, یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے, اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ, ایک عصا رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی, 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی. اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں. تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں. 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں. پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں, جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے, جو حال میں موجود ہیں, جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے, قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں, جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی, دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا. ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے, رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا. سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری میں آتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو. تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے, یہ آرزو ہے, مختلف آرزوؤں بتائے گا. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا, جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی, اب جنت میں چلا جا. تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے, اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں, تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. 7 براعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے. اس کو یقین ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا اتسخر وانت الملک, میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں, تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے, اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی, کتنی پراپرٹی ہوگی. آج تو 2, 10, 20, 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں. جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ. تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا, بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا,
پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے؟ 60 سال 70 سال، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ ہمارے ہاں 45 سال ایوریج نکالی گئی ہے۔ 60 سال بھی کوئی جی لے، 70 سال بھی کوئی جی لے، کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کا ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائیدادیں۔ تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ تو ایک سودا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ یہ کائنات بھی دیکھو، میرا رب بیان کر رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی حزم و احتیاط سے گزاری ہوگی، رب کی اتباع میں، فرما برداری میں، اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی، پھر ان کو صلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھل کے گلاب ہو جائیں گے، چہرے منور اور تابہ ہوں گے۔ یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے، چہرے گلاب کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے ماحول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے، تو پھر کیا منظر ہوگا؟ دنیا کے تھکے ہوئے لوگ، جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ، بدر، احد، حنین اور کربلا کی سختیاں گوارا کیے ہوئے لوگ، تہجد کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ، حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے۔ گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں چلی گئی، تمہارے رشتہ دار کہاں چلے گئے۔ تانے اور تانوں تشنیع کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی۔ دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے، ساری تھکن اتر جائے گی، جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور پھر اس دن کچھ منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیسے بگڑے ہوں گے؟ پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے
کوئی آنے والا خوف طاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی. کیوں؟ قرآن بتاتا ہے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا. ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی. ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، عصمتیں عزتیں پامال کرتا رہا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، حق غصب کرتا رہا، کلیجے اور دل چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے. اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی. ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے. ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر. اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ. عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے. اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا. یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی. اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا. احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے. 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا. اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے. 70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے. پھر چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، پیاس کی شدت ہے. 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا. 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے. کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی. پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا. کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا؟ نہیں، قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی. اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے. صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی. نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی. زندگی یوں گزار کے چلے گئے. ایسے نہیں کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. کلا اذا بلغت التراقی. یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے. اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی. ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے.
اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا. اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو، بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے. ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا. وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ. اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے. اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے. اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے. یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا. اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ. وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تجھ سے خوف آنے لگا ہے. جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا. سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو اس شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں. وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا. وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی. الم یک نطفۃ من منی یمنا. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا. ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا. فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی. کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے،
لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ. اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی. تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا. آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے. آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے. آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے. تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے. آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں. لیکن انسان، تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا. تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے؟ تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے؟ جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے، کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی. حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کزتی سلاتی می شود. ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے. اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا. جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے. تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے. تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے. تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے. تیری گفتار کے تنتنے ہیں. جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا. ان عمر ہی فی ما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، کہاں ضائع کی؟ میں نے تجھے زندگی دی، 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا؟ تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا؟ تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا، مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری. میرے حضور فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 اشخاص ایسے ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا.
ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو، مالک جو زندگی گزر گئی، آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا۔ جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے۔ میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے۔ یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی، میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے، میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی۔ مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔